काशानाए बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये किताब आपके लिए काशानाए बसीरत की यूट्यूब चैनल की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। किताब का नाम है मुता और इस्लाम। किताब के मुसन्निफ़ सैयदुल उलमा अल्लामा सैयद अली नक़वी मरहूम व मग़फ़ूर हैं। अब हम किताब का पार्ट नंबर 5 पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 76 अक़्द मुता का जवाज़ इब्तिदाए इस्लाम में। ये अम्र शक व शुबा से बालातर है कि इब्तिदाए इस्लाम में निकाह मुअक्क़त यानी अक़्द मुता मशरू था और असहाब रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल दरामद बाहुक्म रिसालत मआब इसके ऊपर जारी था। ये एक ऐसी हकीकत है कि जिससे उलमाए अहले सुन्नत भी इनकार नहीं करते। चुनांचा इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी तफ़सीर कबीर जिल्द नंबर 3 मदबूआ मिस्र सफ़ा नंबर 195 में बज़िल तफ़सीर आयत मुता तहरीर करते हैं। ये अम्र मुत्तफ़क़ा अलैह है कि मुता इब्तिदाए इस्लाम में जायज़ था। फिर सफ़ा नंबर 196 में है तमाम उम्मत का इजमा है कि निकाह मुता इस्लाम में जायज़ था और किसी को उम्मत इस्लाम में से इसमें इख्तिलाफ़ नहीं है। और अलाउद्दीन अली बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम मारूफ बखाज़न बगदादी अपनी तफसीर लबाबुल तावील फ़ी मानिल तंजील मदबूआ मिस्र जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 423 में लिखते हैं, निकाह मुता यह है कि किसी औरत से अक़्द किया जाए एक मुक़र्रर मुद्दत तक किसी मुअय्यना महर के ऊपर। जब वह मुद्दत गुज़र जाए तो वो औरत इससे अलहदा हो जाए बग़ैर तलाक़ के और इतनी मुद्दत तक इद्दा रखे कि हमल का शुबा जाता रहे और इनमें से बाहम एक दूसरे को मीरास ना मिलेगी। ये तरीक़ा निकाह का इब्तिदाए इस्लाम में मौजूद था। और मुहिस्सना अबू मोहम्मद हुसैन फराग़वी तफसीर मालूमुल तंजील मदबूआ मिस्र बरहाशिया लबाबुल तावील जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 433 निकाह मुता के मायने लिखने के बाद लिखते हैं, इस किस्म का अक़्द इब्तिदाए इस्लाम में जायज़ था। और अल्लामा हसन बिन मोहम्मद नेशापुरी तफसीर ग़राइबुल कुरान मदबूआ ईरान जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 421 और मदबूआ मिस्र बरहाशिया तफसीर तिबरी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 16 में लिखते हैं। तमाम का इत्तेफाक है इस बात पर कि वो इब्तिदाए इस्लाम में मुबाह व जायज़ था। और मोहिउद्दीन अबू ज़िक्रिया यहिया बिन शरफ़ नूदी शरह सही मुसल्लह मदबूआ दहली जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 450 में तहरीर करते हैं। माज़री का कौल है कि यह अम्र पाए सबूत को पहुँचा हुआ है कि निकाह मुता इब्तिदाए इस्लाम में जायज़ था। और नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ान साहब क़ुनूजी बुखारी किताबुन नीलुल मराम में तफसीर आयातुल अहकाम मदबूआ लखनऊ सफ़ा नंबर 75 में लिखते हैं, निकाह मुता जो सदर इस्लाम में मौजूद था। नीज़ नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ान साहब ही अपनी दूसरी किताब अफ़ाद शयूख़ ब मिक़दार नासिख़ुल मनसूख़ मदबूआ कानपुर सफ़ा नंबर 37 में लिखते हैं, ये अल्फाज वो इब्तिदाए इस्लाम में मुबाह था, अव्वल इस्लाम में जायज़ था, ये निकाह सदरुल इस्लाम में राइज था। साफ बतलाते हैं कि इसका जवाज़ व अबाहिद बराबर एक इस्तमरारी सूरत से पाया जाता था, ना ये कि बस वो किसी ख़ास मौके पर सिर्फ 2-1 रोज़ के लिए मुबाह हुआ हो और बस। नीज़ अबाहत व जवाज़ में किसी किस्म के इस्तिस्ना या शर्त का पाया ना जाना बतलाता है कि इसका हुक्म
اباحت کسی مخصوص حالت سفر یا استدراج سے مخصوص نہ تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اس قسم کے جواز شرعی کا استعمال ظاہر ہے اسی وقت کیا جائے گا جبکہ ضرورت اس کی داعی ہو، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ اصل حکم جو جواز شرعی کسی خاص صورت سے مخصوص ہو۔ سر سید احمد نے بھی اپنی تفسیر قرآن مطبوعہ علی گڑھ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 316 میں اس امر کا اعتراف کیا کہ علماء کا اتفاق ہے کہ ابتدائی اسلام میں متع جائز تھا، لیکن وہ خود اپنے ذاتی خیال کی بنا پر اس سے اختلاف کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری تحقیق یہ کہ متع کا طریقہ اسلام نے پیدا نہیں کیا بلکہ وہ قدیم سے جاری تھا، اسلام نے اس کو منع کیا، گویا کہ ابتدائی اسلام میں بھی جاری رہا ہو۔ بہت سے رواج زمانے جاہلیت کے ایسے تھے کہ جو زمانے ابتدائی اسلام میں رائج تھے بعد کو ممنوع ہوئے، متع بھی اسی میں سے ایک ہے۔ جہاں تک غور کیا جاتا ہے یہ تحقیق حقیقت کے مطابق معلوم نہیں ہوتی۔ ام المومنین جناب حضرت عائشہ نے تفصیل سے ان نکاحوں کی فہرست بیان کی ہے جو زمانے جاہلیت میں رائج تھے، لیکن ان میں نکاح متع کا تذکرہ نہیں ہے۔ ملاحظہ ہو صحیح بخاری مطبوعہ کرزن گزٹ پریس دہلی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 729۔ اس روایت میں شرمناک سے شرمناک طریقے نکاح کے جو جاہلیت میں رائج تھے ام المومنین عائشہ کی زبانی جو انہوں نے اپنے بھانجے عروہ بن زبیر سے بیان فرمائے ہیں مذکور ہیں۔ ان کا اردو ترجمہ کرنا کتاب کے معیار تہذیب کے خلاف ہے۔ سنن حافظ ابن عمردار قطنی مطبوعہ دہلی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 389 اور 380 اور جمع الفوائد شیخ محمد بن سلمان سوسی رودانی نزیل حرمین مطبوعہ میرٹھ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 223 میں یہ روایت موجود ہے۔ بے شک اگر متع بھی خصوصیت زمانے جاہلیت سے ہوتا ہے تو اس کا تذکرہ بھی اس روایت کے اندر ضرور پایا جاتا ہے۔ پھر نکاح متع سے ممانعت کے متعلق جیسا کہ آئندہ مباحث میں تفصیل سے عرض کیا جائے گا جو روایات ہیں ان میں ضعیف، قوی، معتبر، غیر معتبر سب کا اگر حساب کر لیا جائے تو اس ممانعت کے متعلق 5 مختلف اوقات کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 1 غزوہ خیبر سن 7 ہجری، نمبر 2 فتح مکہ سن 8 ہجری، نمبر 3 غزوہ اوطاس یعنی حنین صفحہ نمبر 8 ہجری، نمبر 4 تبوک نمبر 4 تبوک 9 ہجری، نمبر 5 حجۃ الوداع سن 10 ہجری۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مفروضہ ممانعت کا زمانہ جو کچھ بھی ہو سن 7 ہجری سے 10 ہجری تک انہی 4 برس کے عرصے میں ہے، اور اس کے قبل نکاح متع برابر رائج تھا، اور اسی بنا پر علامہ نووی نے شرح صحیح مسلم مطبوعہ دہلی صفحہ نمبر 450 میں بتصریح لکھا ہے متع خیبر کے قبل تک حلال تھا، اور علامہ شمس الدین ابن قیم جوزی حنبلی نے اپنی کتاب زاد المعاد فی الہدی خیر العباد مطبوعہ مصر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 401 میں لکھا ہے متع نہیں حرام ہوا مگر فتح مکہ والے سال، اور اس کے قبل وہ حلال تھا۔ اب ملاحظہ ہو کہ بعثت رسول سے لے کر ہجرت تک کم از کم 10 برس اور ہجرت سے خیبر تک 6 یہ ہوئے 16 برس۔ اس عرصے میں برابر احکام شریعت نازل ہوتے رہے، اور طہارت سے لے کر دیات تک کے نہ معلوم کتنے احکام تھے جو نازل ہوئے، لیکن نکاح متع اس طویل زمانے میں مباح رہا اور اس سے ممانعت کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ حالانکہ وہ لوگ جو متع کے جواز کا انکار کرتے ہیں وہ اسے زنائے صفا سمجھتے اور حرام کاری میں داخل قرار دیتے ہیں، تو کیا خدا اور رسول اتنے عرصے تک مسلمانوں کو حرام کاری میں مبتلا دیکھتے ہوئے خاموش رہے اور ایسے حکم کی تبلیغ میں 16 برس یا اس سے زیادہ کی تاخیر کی گئی؟ جو شخص مزاج شریعت سے واقف ہے وہ اس امر کا اندازہ کر سکتا ہے کہ شریعت ناموس کے معاملے کو اہم سے اہم تر سمجھتی ہے، اور اغراض کے مقابلے میں بسا اوقات جان و مال کے احکام کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ اگر متع زنا و حرام کاری کی نوعیت رکھتا تو ناممکن تھا کہ اتنے طویل عرصے تک اس کا رائج رہنا گوارا کر لیا جاتا اور اس سے ممانعت نہ کی جاتی۔
پھر جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ زنا سے ممانعت ہجرت مدینہ سے پہلے مکہ معظمہ میں ہو چکی تھی اور قرآن مجید میں حرمت زنا کا اعلان ہو گیا تھا، جیسے سورہ بنی اسرائیل کی آیت جو مکہ معظمہ کی نازل شدہ ہے۔ اور دیکھو، زنا کے قریب نہ پھٹکنا وہ بڑی بے حیائی کا کام ہے اور بہت برا چلن ہے۔ پھر اگر نکاح مطابق جہالت کے آثار باقیہ میں سے اور زنا اور حرام کاری کا مترادف ہوتا تو وہ اسی آیت کے تحت میں ہجرت کے بہت پہلے مکہ معظمہ ہی میں حرام ہو چکا ہوتا۔ اس کے حرام قرار دیے جانے کے لیے خیبر یا فتح مکہ یا حجۃ الوداع کے موقع کی ضرورت نہ تھی۔ کیا باوجود حرمت زنا کے پھر بھی نکاح مطلقہ کا برقرار رہنا اور صحابہ کرام کا برابر اس پر عمل درآمد کرتے رہنا اور رسول کی زندگی کے آخر میں بقول مخالفین مطاع خاص طور سے اس کا حرام کیا جانا یہ نہیں بتلاتا کہ وہ زنا و صفا نہیں ہے اور نہ فواہش میں داخل ہے اور نہ وہ زمانے جاہلیت کی یادگار ہے جو صرف شریعت کی سہل انگاری سے اتنے زمانے تک باقی رہ گیا ہو، بلکہ حقیقتاً اس کا جواز اباحت شرعیہ کی بنا پر احکام شرعیہ میں داخل تھا۔ اس کے اندر ایجاب و قبول کے خصوصیات اور شرعی پابندیوں کے شرائط و قیود خود اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ اس کا جواز قرارداد و شرعی و احکام مذہبی کے تحت میں اور شارع کی جانب سے ہے۔ صفحہ نمبر 83، نکاح مطلقہ کے قرآنی دلائل۔ قرآن مجید مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ اور احکام شرعیہ کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس سے نکاح مطلقہ کی مشروعیت اس طرح ثابت ہے کہ جیسے نکاح دائمی کی اور بحیثیت جواز و صحت کوئی خصوصیت نکاح دائمی کے لیے معلوم نہیں ہوتی۔ قرآن مجید نے کلیہ کی صورت میں ایک حکم محکم کا اعلان فرمایا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ عقد کے لغوی معنی معاہدے کے اور اصطلاح میں ایجاب و قبول کی مرکب صورت کا نام عقد ہے۔ اسی کے متعلق وجوب وفا کا حکم ہے، جس کے معنی یہ کہ جو ایجاب و قبول کا مفاد اور معاہدہ و قرارداد کا مضمون ہو اس پر عمل کیا جائے۔ یہ وجوب صرف حکم تکلیفی کی صورت نہیں رکھتا جس کی موافقت و مخالفت پر ثواب و عذاب مترتب ہوں اور بس، بلکہ وہ اس پابندی کے حصول کی طرف اشارہ ہے جو قرارداد و عقد کے ذریعے سے عائد کی جانا منظور تھی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جس امر کی بھی قرارداد بصورت عقد کی جائے وہ شارع مقدس کی جانب سے بھی نافذ و واجب العمل ہے۔ اسی بنا پر یہ آیہ مبارکہ کے موارد مشکوکہ کے میں عقود کے لیے صحت و لزوم دونوں ہاتھوں کے ثابت ہونے کا ذریعہ ہے۔ صحت و لزوم دونوں باتوں کے ثابت ہونے کا ذریعہ ہے۔ اگر عقد کے متعلق کچھ شرائط و خصوصیات دلائل خارجیہ سے ثابت ہوں تو وہ اس آیت کے عموم میں تخصیص کے باعث ہوں گے، لیکن شکوک الاعتبار شرائط کی نفی کے لیے اس آیت کا عمومی حکم قابل تمسک رہے گا، جیسا کہ عام تخصیص میں اصول فقہ کا ثابت شدہ مسئلہ ہے۔ نکاح مطلقہ کا از قبیل عقود ہونا مخالفین مطاع کے نزدیک بھی مسلم ہے، چنانچہ بہقی بسند قاضی ثناء اللہ پانی پتی کتاب تفسیر المظہر مطبوعہ ہندوستان صفحہ نمبر 572 میں لکھتے ہیں: عقد مطاع وہ عقد ہے جس سے منظور یہ ہوتا ہے کہ مرد کے لیے عورت ایک مقررہ مدت تک کے لیے ایک معین مہر کے ساتھ حلال ہو جائے اور اس مدت کے بعد وہ عورت اس سے بغیر طلاق علیحدہ ہو جائے، اور تسلیم شدہ ہونے کے علاوہ واقع بھی یہی ہے کیونکہ عقد کے معنی لغوی اور اصطلاحی دونوں یکساں طور پر اس میں پائے جاتے ہیں۔ معاہدہ و قرارداد کے وقوع اور ایجاب و قبول کے حصول کی حیثیت سے نکاح دائمی اور نکاح مؤقت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بے شک مضمون معاہدہ و مفاد ایجاب و قبول دونوں جگہ مختلف ہیں۔ نکاح دائمی کی قرارداد یہ کہ طرفین کے درمیان ایک لامحدود غیر موقت تعلق و ارتباط زوجیت پیدا ہو، لہٰذا اس پر وجوب وفا کا لازمہ یہ ہے کہ اسی قسم کی زوجیت کا حصول ہو جو اگر طلاق وغیرہ سبب خارجی نہ پیدا ہو تو ہمیشہ کے لیے باقی رہے۔ لیکن نکاح مؤقت کی قرارداد اور متعلق ایجاب و قبول یہی کہ ایک معینہ مدت کے لیے دونوں میں تعلق و وابستگی کا حصول ہو، لہٰذا اس کے متعلق وجوب وفا
بالعقود کا لازمہ یہ ہے کہ بس ایسے ہی محدود و موقت رابطہ زوجیت کا حصول ہو جو اتنی مدت پر جا کر ختم ہو جائے اور اس کے انقطاع کے لیے کسی سبب خارجی کی ضرورت نہ ہو، اس لیے کہ سبب خارجی یعنی طلاق وغیرہ کے بغیر اس کا باقی رہنا مقتضائے عقد کے منافی ہے، لہذا عفول بالعقود کے خلاف ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ عفول بالعقود جس طرح نکاح دائمی کے صحت و لزوم کا پتہ چلتا ہے، اسی طرح عقد منقطع کے صحت و لزوم پر بھی روشنی پڑتی ہے، اور اس حیثیت سے عقد دائمی کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ سورہ نساء میں خداوند عالم نے خاص طور پر احکام نکاح کا تذکرہ فرماتے ہوئے پہلے ایک فہرست محرمات کی ذکر فرمائی ہے جس کے ساتھ عقد جائز نہیں ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم و اخواتکم و امہاتکم و خالاتکم، یہ ظاہر ہے کہ اس تحریم میں نکاح دائمی و موقت دونوں داخل ہیں، اس لیے کہ نکاح متع کو جائز قرار دینے والے ماں، بہن، پھوپھی وغیرہ محارم کے ساتھ اسے جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ اس فہرست محرمات کا خاتمہ اس فقرے پر ہے کہ والمحصنات من النساء الی ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم، جس میں شوہردار عورتوں کے حرام ہونے کا ذکر ہے، اور ان تمام کے تذکرے کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَحَلْ لَكُمْ مَا وَرَائِے ذَلِكُمْ، علاوہ ان اقسام کے جن کا تذکرہ ہو اور سب تمہارے لیے حلال ہیں۔ اس حلیت میں اگر عقد دائمی کے لیے کچھ بھی خصوصیت ہوتی تو اسے شرط کی صورت میں ذکر کرنے سے نظر انداز نہ کیا جاتا، جبکہ عام طور پر نکاح کی دو صورتیں تھیں، ایک دائمی اور دوسری موقت، اور اس کے قبل کی تحریم میں وہ دونوں ہی صورتیں مندرج تھیں، اس لیے کہ محارم و شوہردار عورتوں کے ساتھ نہ نکاح دائمی ہی جائز ہے اور نہ ہی نکاح موقت، لہٰذا اس حلیت میں بھی جو اس حرمت کے مقابل ذکر کی گئی ہیں یہ دونوں ہی داخل سمجھی جائیں گی۔ یہ اس حلیت کا بیان ہے، یعنی ان تمام محرمات کے علاوہ دیگر عورتوں کے ساتھ تمہارے لیے یہ حلال ہے اگر تم اپنے اموال کے عوض میں ان کے ساتھ تعلقات قائم کرو، مگر محسنین غیر مسافہین ہونے کی شرط کے ساتھ۔ محسن کے معنی بحیثیت لغت حفاظت و نگہداری اور منع کے ہیں۔ شادی شدہ عورت محسنہ یعنی ممنوع شدہ، اور شوہر اس کا محسن یعنی مانع و نگہدار ہے، اور شادی کا ہونا اس احسان و نگہداری کا ذریعہ ہے۔ شادی کے اوپر احسان کا اطلاق اس بنا پر ہے کہ عورت ایک شوہر کے ساتھ تعلق ہونے کے بعد اس کی پابند ہو جاتی ہے اور کسی دوسرے سے آویزش و وابستگی اس کے لیے جائز نہیں ہوتی۔ اس احسان کے حصول میں نکاح دائمی و موقت دونوں مشترک ہیں، اس لیے کہ جس طرح نکاح دائمی میں ایک شوہر کے موجود ہوتے ہوئے کسی دوسرے کے ساتھ اس کی آویزش کا حق نہیں ہوتا، اسی طرح عقد منقطع میں ایک شوہر کے ساتھ تعلق ہوتے ہوئے کسی دوسرے شوہر کے ساتھ تعلق صحیح نہیں ہے۔ عقد دائمی میں جس طرح زمانہ زوجیت میں جو کہ مدت عمر ہے، زوجہ کو کوئی اختیار نہیں ہے اور وہ شوہر کے اختیار میں، اسی طرح عقد منقطع میں تا زمانہ زوجیت یعنی مدت مقررہ شدہ عقد، زوجہ کو کوئی اختیار نہیں رہتا اور وہ شوہر کے اختیار میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ پہلی صورت میں مدت معاف کر کے علیحدہ ہو جانے کا اختیار مرد ہی کو ہے، عورت کو نہیں۔ بہرحال جس طرح وہ عورت کے جس کا نکاح دائمی ہو جائے ایک مرد کے ساتھ مخصوص ہو جاتی ہے، اسی طرح وہ کہ جس سے نکاح منقطع ہو بس زمانہ مقررہ عقد ایک مرد کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے۔ اب اگر 10، 20، 50 برس ایسی طویل مدت کا متع ہوا تو اس تمام طویل مدت میں وہ عورت سوائے ایک مرد کے کسی دوسرے کے ساتھ مطلب نہیں رکھتی، اور یہی عفت و پارسائی ہے جس کے لیے نکاح کی تشریح ہوئی ہے۔ رہ گیا ایک کے متع سے نکال کے دوسرے کے متع میں چلا جانا، جو کم زمانے کے لیے متع ہونے کی صورت میں ہوتا ہے، تو یہ ویسا ہی ہے کہ جیسے نکاح دائمی میں ایک مرد کے طلاق کے بعد دوسرے مرد کے ساتھ اور دوسرے کے طلاق کے بعد تیسرے مرد کے ساتھ شادی کرنے میں
ہوتا ہے۔ احسان سے منظور یہ ہے کہ بوقت واحد ایک عورت ایک مرد کے سوا کسی دوسرے مرد سے وابستہ نہ ہو۔ یہ امر نکاح دائمی و متع دونوں میں مشترک ہے۔ رہ گیا ایک کی زوجیت سے علیحدہ ہو کر دوسرے کی زوجیت میں جانا، یہ بھی نکاح دائمی و متع میں مشترک ہے اور یہ احسان کے خلاف نہیں ہے۔ بے شک ان دونوں کے مقابلے میں یہ صورت ہے کہ انسان عورت کے ساتھ کسی قسم کا قرارداد و معاہدہ نہ کرے اور اسے محدود و غیر محدود کسی زمانے کے لیے بھی اپنا پابند نہ بنائے، بلکہ صرف خواہش نفس کو اپنی اس سے پورا کرے۔ بس یہ ہے صفا یعنی زنا، جس کی غیر مصافحین کہہ کر نفی کی گئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح نکاح دائمی داخل ہے اسی طرح نکاح موقت بھی، اس لیے یہ اوصاف دونوں میں مشترکہ حیثیت سے موجود ہیں۔ اب تک جتنے الفاظ تھے وہ عمومی حیثیت سے مطلق نکاح کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، جس میں نکاح دائمی و نکاح متع کسی کی خصوصیت نہ تھی، لیکن اب جس وقت کے دونوں قسم کی نکاح کی حلیت کا اعلان کر دیا جا چکا ہے، تو اب ایک قسم یعنی عقد متع کے لیے خصوصیت سے جو حکم شرعی ثابت تھا اس کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھا گیا اور ارشاد ہوا۔ مذکورہ بالا محرمات کے علاوہ عورتیں جن سے تمہارے لیے نکاح دائمی اور نکاح متع دونوں جائز تھا، تو ان میں سے جن کے ساتھ تم نے نکاح متع کیا ہو ان کی مقررہ اجرت یعنی مہر متع کو ادا کرنا ضروری ہے، اور مقررہ میعاد و مہر کے بعد اگر کسی امر پر تم دونوں راضی ہو جاؤ تو اس میں کوئی بھی مضائقہ نہیں ہے۔ نکاح دائمی میں معینہ قرارداد کے بعد جو موقع عقد پر ہو چکی ہو، شوہر و زوجہ کے لیے مہر و مدت وغیرہ کے اعتبار سے کسی جدید تراضی و قرارداد کا موقع نہیں ہے، اس لیے کہ مدت تو وہاں پہلے سے غیر محدود ہی ہوتی ہے، جس کی انتہا بہرحال آخر مدت حیات تک ہے، اور مہر بھی جو کچھ مقرر شدہ ہو وہی رہے گا، اس میں کبھی کمی بیشی کا حق نہیں ہے۔ بے شک یہ اور بات ہے کہ زوجہ کل یا جزء مہر معاف کر دے، اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اس نے مہر وصول پا لیا ہے اور اپنی جانب سے شوہر کو دے دیا، لیکن خود مہر میں زیادتی و کمی پیدا ہونا ناممکن ہے۔ لیکن نکاح متع چونکہ از اول ایک محدود و متعین زمانے کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا وہاں یہ صورت ممکن ہے کہ وقوع عقد کے بعد مقررہ میعاد و مدت گزر جائے، لیکن پھر تراضی جدید کے ساتھ معاہدہ و عقد کی تجدید کی جائے، جس میں معینہ مدت سے مدت بھی زیادہ اور مقررہ مہر سے مہر بھی زیادہ مقرر کر لیا جائے۔ یہ صورت عقد متع میں ممکن ہے اور یہی مخصوص حکم ہے جو اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ متع کو معنی لغوی یعنی انتقاء پر محمول کر کے آیت کو نکاح دائمی پر منطبق کرنا فہم و تدبر کا اچھا مظاہرہ نہیں ہے۔ ایسے الفاظ جن کے لیے ایک اصطلاح شرعی مقرر ہو چکی ہے، ان میں معنی لغویہ پر محمول اصول تخاطب و تفاہم کے خلاف ہے، اور اسی بنا پر اکثر علماء اس آیت کو نکاح متع سے مخصوص سمجھتے ہیں اور اسے نکاح دائمی سے متعلق نہیں سمجھتے۔ چنانچہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی نے تفسیر مظہری صفحہ نمبر 572 میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، ایک جماعت کا علماء میں سے یہ خیال ہے کہ استمتاع سے مراد عقد متع ہے، اور تفسیر خازن مطبوعہ مصر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 423 میں ہے، ایک قوم کا خیال ہے کہ مراد حکم آیت سے نکاح متع ہے، اور تفسیر معلوم تنزیل بغوی جلد نمبر 1 صفحہ برحاشیہ خازن مطبوعہ مصر صفحہ نمبر 423 میں ہے۔ اس آیت کے معنی میں اختلاف ہوا ہے۔ حسن اور مجاہد کا قول ہے کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جن عورتوں کے ساتھ تم انتقاء و لذت حاصل کرو، نکاح دائمی و صحیح کے ذریعے ان کے مہر ان کو ادا کر دو۔ اور دوسرے لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد نکاح متع ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ایک طرف تو حسن و مجاہد ہیں اور دوسری طرف دیگر تمام مفسرین، یہ سب قائل ہیں کہ مراد اس سے نکاح متع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نواب صدیق حسن خان صاحب قنوجی نے صاف
اس قول کی نسبت جمہور کی طرف دی ہے، ملاحظہ ان کی کتاب نیل المرام سن تفسیر آیت الاحکام مطبوعہ لکھنؤ صفحہ نمبر 75۔ اس آیت کے معنی میں اہل علم کے اندر اختلاف ہوا ہے۔ حسن و مجاہد وغیرہ کا قول ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ جن عورتوں سے تم نفع اٹھاؤ اور لذت حاصل کرو اجماع باہمی کے ساتھ نکاح شرعی سے، تو ان کو ان کی اجرتیں یعنی ان کے مہر ادا کر دو۔ اور جمہور کا خیال ہے کہ مراد اس آیت سے نکاح متع ہے۔ پھر صفحہ نمبر 76 میں لکھتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے تمہارے اس امر میں جس پر تم معینہ قرارداد کے بعد رضائے باہمی سے متفق ہو جاؤ، یعنی زیادتی یا کمی کی حیثیت سے مہر میں، اس لیے کہ یہ جائز ہے جبکہ رضائے طرفین حاصل ہو جائے۔ یہ ان لوگوں کا خیال ہے کہ جو کہتے ہیں کہ آیت نکاح دائمی کے متعلق وارد ہوئی ہے، لیکن جمہور کے نزدیک جن کا خیال ہے کہ آیت متع کے متعلق ہے، مقصود آیت سے رضائے باہمی ہے۔ مدت متع کی زیادتی یا کمی کے متعلق یا اس اجرت کی زیادتی و کمی کے متعلق جو استمتاع کے لیے قرار دی گئی ہے۔ نیز کتاب افاد الشیوخ بمقدار الناسخ المنسوخ مطبوعہ مطبع نظامی کانپور صفحہ نمبر 37 میں لکھتے ہیں، ان عبارات میں صاف تصریح ہے کہ جمہور مفسرین اسی قول کے قائل ہیں۔ سر سید احمد خان نے بھی ذاتی اختلاف رائے کے باوجود اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے، چنانچہ وہ اپنی تفسیر صفحہ نمبر 216 جلد نمبر 2 میں رقم طراز ہیں۔ یہ آیت بھی من جملہ ان آیتوں کے ہے جس کی تفسیر میں مجھ کو تمام مفسرین اور علماء معتقدین سے اختلاف ہے، اور تمام مفسرین اس آیت کو آیت متع کہتے ہیں، یعنی اس آیت میں متع کے جائز ہونے کا حکم ہے۔ علامہ فخر الدین رازی نے تفصیل سے طرفین کے دلائل کو نقل کیا ہے جو اس آیت کو آیت متع کہتے ہیں اور جو اس کے مخالف ہیں، اور پھر محاکمہ کا کیا ہے، جس سے ان کا نقطہ نظر اس آیت کے متعلق صاف واضح ہو جاتا ہے کہ وہ بھی اس آیت کے ذیل جواز متع ہونے کے قائل ہیں۔ ملاحظہ و تفسیر کبیر جلد نمبر 3 مطبوعہ مصر صفحہ نمبر 196۔ وہ اس آیت سے استدلال کے بارے میں طرفین کے دلائل لکھنے کے بعد فرماتے ہیں، حقیقتاً اس مسئلے میں جو بات وثوق کے ساتھ کہنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس سے انکار تھوڑی ہے کہ متع مباح تھا، لیکن ہمارا خیال تو یہ ہے کہ وہ بعد میں منسوخ ہو گیا، لہٰذا اگر آیت اس کے جائز و مشروع ہونے کی دلیل ہے بھی تو ہمارے مقصد کے خلاف نہیں ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ امام رازی نے بعد نقص و برام آخری فیصلہ جو کیا ہے وہ یہ کہ آیت کا دلیل جواز متع ہونا قابل انکار نہیں ہے۔ رہ گیا اس کے بعد میں منسوخ ہو جانا، یہ بحث جداگانہ ہے جس پر آئندہ روشنی ڈالی جائے گی۔ سر دست تو ہم صرف قرآن مجید سے اس کی مشروعیت کا ثبوت پیش کرنا چاہتے ہیں اور بس۔ امام حافظ محمد بن جریر طبری نے تفسیر جامع البیان مطبوعہ مصر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 9 میں تفصیل سے ان قدمہ مفسرین کے اقوال کو نقل کیا جنہوں نے اس آیت کو نکاح متع سے مخصوص قرار دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس آیت کے متعلق پہلا قول کہ وہ نکاح دائمی سے متعلق ہے نقل کرنے کے بعد لکھا ہے۔ دوسرے اشخاص نے کہا ہے معنی اس آیت کے یہ ہیں کہ جن عورتوں سے تم اجرت دے کر لذت حاصل کرنے کے لیے متع کرو، نہ نکاح غیر مشروط کے طور پر جس میں ولی و گواہ و مہر ہوا کرتے ہیں۔ ان اشخاص کا ذکر جنہوں نے اس قول کو اختیار کیا ہے۔ سدی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس سے مراد متع ہے جس کی صورت یہ کہ مرد عورت سے نکاح کرے ایک معینہ مدت کی شرط کے ساتھ، اور اس میں 2 آدمیوں کو گواہ کر لے اور ولی کی اجازت سے ہو، اور جب مدت گزر جائے پھر اس کو عورت پر کوئی اختیار نہ رہے اور وہ عورت اس سے آزاد ہو جائے، اور اس عورت پر اتنا عدہ رکھنا ضروری ہو کہ حمل کا انکشاف ہو سکے اور ان میں آپس میں میراث ثابت نہ ہو، یعنی کوئی ایک دوسرے کا وارث نہ ہو۔ مجاہد سے روایت ہے کہ اس سے مراد نکاح متع ہے۔ ابو ثابت کا بیان ہے کہ ابن عباس نے مجھ کو ایک مصحف دیا اور کہا کہ یہ ابی بن قعب کی قرأت کے مطابق ہے۔ یحییٰ بن عیسیٰ جو اس روایت کے ناقل ہے، نصیر بن ابی الاشعث سے ان کا بیان ہے کہ میں نے اس مصحف کو نصیر کے پاس دیکھا،
اس میں لکھا تھا کہ نظرہ کی روایت ہے کہ میں نے ابن عباس کے النساء کے متعلق دریافت کیا، انہوں نے کہا کہ کیا تم سورہ نساء کی تلاوت نہیں کرتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، تو اگر اسی طرح پڑھتا ہوں تو آپ نے پڑھتا ہوتا تو آپ سے دریافت کیوں کرتا؟ انہوں نے کہا کہ اچھا تو معلوم ہونا چاہیے کہا آیت یہ یوں ہے۔ عبدالعلیٰ کی روایت میں بھی ابو نضرہ نے اسی طرح کا واقعہ منقول کیا۔ تیسری روایت میں بھی ابو نضرہ سے منقول ہے کہ میں نے ابن عباس کے سامنے آیت پڑھی۔ ابن عباس نے کہا میں اس طرح نہیں پڑھتا ہوں۔ انہوں نے 3 مرتبہ کہا خدا کی قسم خدا نے اس کو اسی طرح نازل کیا ہے۔ ابو اسحاق کی روایت ہے کہ ابن عباس نے پڑھا۔ 5ویں روایت شعبہ کی ہے، اس میں بھی ابو اسحاق سے ایسی ہی روایت ہے۔ قتادہ کا بیان ہے کہ ابن قعب کی قرأت میں یوں ہے۔ عمر بن مرہ کی روایت ہے کہ میں نے سعد بن جبیر کو پڑھتے ہوئے سنا۔ متعدد روایت سے جو یہاں نقل کی گئی معلوم ہوتا ہے کہ اکثر مستند قراء اور مفسرین کے نزدیک آیت کا نزول ان الفاظ میں تھا: فَمَّا أَسْتَمْتُمْ بِهِ مَهُنْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اور ابی بن قعب جو نفس حضرت عمر سید القراء تھے اور جن کو رسالت معاب سے بحکم الہی تعلیم قرآن حاصل ہوتی تھی، ان کے مصحف میں یہ آیت انہی الفاظ میں لکھی ہوئی تھی، اور حبر الامامہ ترجمان القرآن امام المفسرین عبداللہ بن عباس اس آیت کو انہی الفاظ میں پڑھتے تھے، اور سعید بن جبیر جو اپنے زمانے میں بہترین حافظ و مفسر قرآن تھے یوں ہی تلاوت کرتے تھے، اور مشہور امام فن تفسیر صدیق کبیر کی بھی قرأت یہی تھی۔ یہ روایات ہیں علماء اہل سنت کے جن کی ذمہ داری انہی کے اوپر ہے۔ میں اپنے ذاتی نقطہ نظر کی بنا پر یہ حکم نہیں لگا سکتا۔ حقیقتاً یہ الفاظ الا اجل مسمى متن قرآن میں داخل تھے اور وہ موجودہ ترتیب قرآن میں حذف کر دیے گئے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ یہ الفاظ تفسیری حاشی کی حیثیت رکھتے ہوں جنہیں صحابہ کرام اکثر رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر کے اپنے مصحف میں لکھ لیتے تھے، لیکن مقصود تو یہ ہے کہ اتنے مستند و مسلم النبوت علماء و مفسرین کے نزدیک ایک آیت کے معنی یہی ہے کہ جو نکاح متع کے ثبوت کی قطعی دلیل ہے۔ اس آیت متع ہونے کا ثبوت ان علماء کے اقوال سے بھی ہوتا ہے جنہوں نے اس کو منسوخ آیات کے ذیل میں درج کرتے ہوئے اس کے ناسخ کی تلاش کی ہے۔ چنانچہ ابو عبداللہ محمد بن حزم اپنی کتاب معرفت النافع و منسوخ مطبوع مصر بر حاشیہ تنویر المقیاس صفحہ نمبر 331 میں لکھتے ہیں: یہ آیت کے منسوخ ہے اس قول جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ میں نے اس متع کو حلال کیا تھا، مگر معلوم ہونا چاہیے کہ خدا اور رسول نے اس کو حرام کر دیا۔ جو لوگ موجود ہیں وہ اس کی غیر موجودگی میں جانب تبلیغ کریں۔ یہ بحث تو آئندہ آئے گی کہ ناسخ اس آیت کا کیا ہو سکتا ہے اور وہ صحیح ہے یا نہیں، مگر مقصد یہ ہے کہ خود یہ آیت ان حضرات کے نزدیک یقیناً جواز متع کی دلیل اور متع سے مخصوص ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ پارٹ نمبر 5 کا اختتام کرتے ہیں۔